खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली पवित्र और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर बरकत मेराज रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के रेमा चर्च कोट लखपत का पासबान हूँ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं आपके सामने तीसरा कलमा पेश करूँगा। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से देखें। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास बुलाकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदाम के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो। आइए दुआ करें। खुदाम पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज की शाम के तूने अपने हजूर में फ़राहम किया ताकि तेरी खिदमत गुजारी के काम में तेरे साथ मिलकर तेरा हमकार बनकर तेरी खिदमत करूं। तो अपने बंदा को खुदावन बरकत देना। ऐ पाक रूह यीशु के रूह यीशु को जलाल देने के लिए अपने बंदा की रहनुमाई करना ताकि तेरे कलाम की बातें तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। और तेरा हाथ चाहता हूं कि मेरे होंठों की तख्तीस करना ताकि लायक तौर पर तेरी खिदमत कर सकूं। आज का कलाम एक एक रूबदन जान जो सुन रही है उनके लिए बरकत का बायस हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरा कलमा में उर्दू ट्रांसलेशन के ताल्लुक़ से, क्योंकि उर्दू ट्रांसलेशन में ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं है, इसलिए ऐ औरत, मसीह खुदावंद ने जब कहा ऐ औरत देख तेरा ये बेटा है, तो बाज़ हल्के ये समझते हैं कि मसीह खुदावंद ने अपनी माँ की इतनी इज़्ज़त व तौक़ीर नहीं की। लेकिन अजीज़ों, ऐ औरत यूनानी में गोनाई एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है बड़े ही एहतराम के साथ, बड़ी ही इज़्ज़त व तौक़ीर के साथ उसने मुखातिब किया है। रोमन कैथलिक वालों ने अपनी बाइबल में इसका तर्जमा ऐ खातून किया है। वैसे भी बादशाह की जो बीवी है उसको फर्स्ट लेडी कहा जाता है। मसीह खुदावन ने भी ऐ औरत कहकर अपनी माँ को मुखातिब किया, जो कि यूनानी में गोनाई है, जिसका मतलब है बड़े ही एहतराम, बड़ी ही इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ उसको मुखातिब किया है। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। तीसरा कलमा तकरीबन दोपहर के वक्त मसीह खुदावंद के दाहिने मुबारक से निकला, जब उसके तमाम जिस्म का खून बह चुका था और उसके हाथ और पाँव नीले हो चुके थे। माँ अपने लखते जिगर को इस जानकनी की हालत में देख रही थी। तमाम शागिर्द और हवारी डर और खौफ के मारे पहले ही फरार हासिल कर चुके थे। चंद एक औरतें, जिनमें मरियम मगदलीनी सरे फहरिस्त है, वो सलीब के पास खड़ी थी
صلیب کے پاس چند عورتیں اور بھی موجود تھیں۔ عورت کو اکثر ایسی جگہوں پہ جانا آسان ہے جہاں پہ مرد نہیں جا سکتے، اس لیے وہ خواتین، وہ عورتیں وہاں پہ موجود تھیں۔ یوحنا پیارا شاگرد جو مسیح خداوند کا نزدیکی رشتہ دار بھی تھا اور جوان سال تھا، وہ سب سے زیادہ اس کو عزیز تھا، وہ حلیم اور فروتن بھی تھا۔ تمام اناجیل میں صرف یوحنا شاگرد کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے کہ وہ صلیب کے آس پاس رہا اور وہ حسرت و یاس کی تصویر بنا کھڑا رہا اور ماں مریم کے لیے ایک زبردست سہارا تھا۔ اس کلمے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ محبت کا واضح ثبوت ہے۔ مسیح خداوند نے جب اپنی ماں اور ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو کیفیت اس وقت دونوں کی تھی، ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ وہ بڑی ہی ایسا منظر تھا، ایسی کیفیت تھی کہ اس کا بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس منظر کو بیان کرنے کے لیے عظیم شاعروں نے اور مکاتب فکر لوگوں نے قلم اٹھایا ہے۔ مریم روتی تھی، کہتی تھی پاس کھڑی، میں تو دیکھ نہ سکتی ہوں اب یہ گھڑی، جب گناہیوں کے بدلے وہ سولی چڑھا۔ خداوند یسوع مسیح سولی پر تھے اور اس کی ماں جان کنی کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی، اور یہ خدا کی محبت تھی جو اسے صلیب تک لے گئی۔ بنی نوع انسان کے لیے اس نے کفارہ دیا، اس لیے اس کلمے کو محبت کا نام دیا گیا ہے۔ انجیل مقدس میں یوحنا رسول ہی رقم تراز ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کلمے میں جسمانی ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے کہ ماں مقدسہ مریم جو اپنے پہلوٹھے بیٹے کو دیکھ کر جیا کرتی تھی، آج وہ صلیب کے سامنے کھڑی تھی اور اسے اجازت نہیں کہ وہ اس کے آنسو پہنچ سکے، اس کا بہتا ہوا خون صاف کر سکے یا ایک گلاس پانی سے اس کی پیاس بھی بجھا سکے۔ جو خون بہہ جانے سے شدت اختیار کر چکی تھی، وہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا اور پسلی میں بھالا مارا گیا تو ماں کی کیا حالت ہوگی؟ ایک بے کس لاچار ماں ایک زبردست رومی حکومت اور اہل یہود کے سامنے، ان کے ظلم و ستم کے سامنے بے سدھ کھڑی تھی۔ محبت اور صبر کی یہ انتہا تھی کہ ماں بیٹا دونوں نے، یعنی خداوند یسوع مسیح اور مقدسہ ماں مریم نے کسی بھی طور پر نفرت کا اظہار نہیں کیا، اپنے ملال کو اپنے سینے میں ہی دفن کر دیا، الفاظ نفرین سے اپنے لبوں کو داغدار نہیں کیا۔ اور یہ ثبوت ہے کہ مسیحیت کی بنیاد محبت پر رکھی ہوئی ہے اور نفرت کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اس کلمے میں مسیح خداوند ایک فرما بردار بیٹے کی حیثیت سے ہمیں نظر آتا ہے۔
مسیح خداوند نے اپنی ماں اور اپنے پیارے شاگرد کو آخری وصیت یہ کی کہ ماں سے کہا کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے، اور شاگرد کو کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ آج وہ اپنے مقصد کو پورا کر کے خدا باپ کے ساتھ ملاپ کر رہا تھا اور اپنے شاگرد کو اپنی ماں کی ذمہ داری دے رہا تھا، اور شاگرد سے یہ کہا کہ بیٹا تو آج سے اس ماں کی حفاظت اور ذمہ داری کو قبول کر۔ مسیح خداوند اپنے دکھ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دیتا ہے۔ اس نے بیٹے کے فرض کو صلیب پر سے پورا کیا، پر شاگرد سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تو یوحنا آج سے ہی اسے اپنی ماں جان کر قبول کر۔ تو یوحنا آج اسے اپنی ماں جان کر قبول کر۔ مسیح خداوند کے والد ماجد حضرت یوسف اس دنیا سے پہلے ہی کوچ کر چکے تھے، اور وہ اس مصیبت کی گھڑی کو دیکھنے سے پہلے ہی اس جہان سے کوچ کر چکے تھے۔ اس لیے اس نے یہ ذمہ داری اور یہ فرض اپنے پیارے شاگرد یوحنا رسول کو دیا کہ وہ اس کی ماں کو سنبھالے۔ مسیح خداوند بحیثیت بیٹا اپنے فرض کو نہیں بھولا۔ یہودی تعلیم اور 10 احکام میں 5واں حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ تو مسیح خداوند نے اس تعلیم کا پاس رکھتے ہوئے اپنی ماں کا انتظام کیا۔ جب وہ بڑی مشکل میں صلیب پر تھا تو اس نے اپنی ماں کو نہیں بلایا، بلکہ صلیب پر ہوتے ہوئے اس نے اپنی ماں کا بہترین انتظام کیا۔ اس کی ماں نے بچپن میں اس کے لیے ہزاروں جتن کیے۔ مسیح خداوند کی پیدائش کے موقع پر اس کے اور اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی، اس لیے کہ وہ زمینی نہیں تھا بلکہ آسمانی تھا۔ وہ ازلی اور ابدی خداوند ہے، اور وہ آسمانی تھا، ہے اور رہے گا۔ ہیرودیس کے ڈر سے جب 2 سال اور کم عمر کے بچوں کو مروایا جانے کو تھا تو اس کی ماں نے مصر تک کا سفر کیا، جو کہ بیت لحم سے بہت دور ہے۔ خداوند کو مصلوب ہونا پڑا، ذلیل ہونا پڑا، اور مقدسہ مریم کو بھی ایک ماں کے روپ میں یہ دکھ سہنا پڑا۔ روایت ہے کہ مقدس یوحنا اور مقدسہ ماں مریم خداوند کی صلیبی موت اور جی اٹھنے کے بعد 12 برس تک اکٹھے یروشلم میں رہے۔ پھر جب مقدسہ مریم کا انتقال پرملال ہوا تو یوحنا منادی کے لیے نکل پڑا، اور اس کی منادی زیادہ تر افسس، یروشلم اور یہودیہ میں تھی، لیکن آخری وصیت سدا اس کے ساتھ ساتھ تھی، کیونکہ یہ حکم اسے اپنے استاد، اپنے مالک سے ملا تھا۔ اس لیے اس نے مقدسہ مریم کی بہت خدمت کی، اور مقدسہ مریم کا یہاں پر آج کل گرجا ہے۔ خیال مطلق ہے کہ مقدسہ مریم آخری ایام میں اس نے یہاں پر گزارے تھے، اور خوش و خرم یوحنا کے ساتھ
رہتی رہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، یہ کلمہ خدمت گزاروں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ جو خداوند کی منادی اور پرچار کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ لوگ خداوند کے کام کے لیے اپنے خاندانوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور ان کو ترقی کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نوجوان، مسیحی نوجوان، جب اس نے پاکستان میں جنم لیا، جب وہ جوان ہوا تو وہ خداوند کی خدمت کرنے لگا اور وہ انگلستان چلا گیا، اور اس کی شادی ہوئی اور اس کے 4 بچے تھے، اور وہ اپنی بیوی بچوں کو، یعنی 5 زندگیوں کو ایسے ہی چھوڑ گیا اور یہ بھول گیا کہ یہ بھی ایک بہت خدمت ہے۔ تیسرے کلمے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کا بھی بہتر طور پر بندوبست کرنا چاہیے۔ ایسی بشارت سے کوئی فائدہ نہیں جب ہم اپنے خاندان کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ شاید اس نے تیسرے کلمے اور اس کی حقیقت کو نہ جانا ہو، اس پر غور نہ کیا ہو، اور اسے یہ منطق سمجھنے میں دقت پیش آئی ہو، اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مسیح خداوند اپنے والدین کی 30 برس تک خدمت کرتے رہے، اور ان کی خدمت میں اس نے 30 برس گزارے۔ آج بھی اس اذیت ناک حالت میں اسے اپنی ماں کی فکر اور یاد لاحق تھی۔ اس نے فرمایا کہ ماں، مجھے اپنی فکر نہیں بلکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ آج بھی تیری خدمت، تیری محبت، تیری شفقت کا میں قدردان ہوں۔ میں تجھے نہ بھولا ہوں اور نہ کبھی بھول سکتا ہوں۔ ایسے تمام غافل نوجوانوں کے لیے خداوند کا یہ کردار ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسیح خداوند کامل انسان اور کامل خدا تھے۔ تمام ایماندار اس ڈاکٹرین کو جانتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ کلام پاک میں فرمایا کیا ہے کہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا، لیکن اس نے خطا نہ کی۔ اس کی زبان میں کبھی چل نہیں آیا، اس نے کسی قسم کا گناہ نہیں کیا۔ صلیب پر سے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائے خیر اور سلامتی کی دعا کرتا رہا۔ صرف اور صرف یہی خدائی فطرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسان اپنے آپ میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اس کے کام، اس کے ٹاسک ہی اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ کبھی کسی ڈاکو کو نیک انسان کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ مسیح ایک ماں کا بیٹا تھا اور مصلوب تھا۔ وہ کامل انسان تھا، اس لیے کہ اسے بھوک لگتی، اسے پیاس لگتی، اور وہ تھکاوٹ بھی محسوس کرتا، اور اسے نیند بھی آتی تھی۔ بائبل مقدس میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جس سے اس کا انسان ہونے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، مگر وہ خدائے بزرگ و برتر تھا، اس لیے کہ معجزات اس کی زندگی سے صادر ہوتے تھے۔ وہ طوفانوں کو ڈانٹ کر تھما دیتا تھا، پانی پر چلتا تھا، بادلوں پر سواری کرتا تھا، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا تھا۔ اس کلمے میں انسانی ذات کا دخل تھا، اور یہ کہہ لیں کہ اس کی انسانی ذات
نمایاں تھی۔ اس نے ماں کو پکارا کیونکہ وہ ایک ماں کا بیٹا تھا جس نے اسے گود میں پالا، گھر میں بچپن اور لڑکپن میں اس کی خدمت کی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ پرچار میں بھی اس کی ماں سائے کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ آج صلیب پر بھی وہ نڈر ہو کر بے خوف و خطر کھڑی تھی۔ آہ بکا رونا تو ایک فطری عمل ہے، مگر رومی حکومت اور قوت اسے صلیب کے پاس سے ہٹا نہ سکی۔ پہلے 3 کلمات میں مسیح خداوند نے اپنے لیے نہیں بلکہ اہل دنیا کے لیے فکر کی، دشمنوں، ڈاکو اور اب اپنی ماں کے بارے میں جس کی اسے فکر لاحق تھی۔ اچھی ماں کو اچھا بیٹا ملا، اچھے بیٹے کو اچھی ماں مقدسہ مریم ملی۔ اور انجیل مقدس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدس الشبہ نے مقدسہ مریم سے ملاقات کی تو مقدسہ الشبہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، تو عورتوں میں مبارک ہے اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ مقدسہ مریم نے اپنے گیت بمطابق لوکا پہلا باب میں بڑے ہی فخریہ انداز سے یہ کہا ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ کون ہے جس نے مریم کا سا رتبہ اس جہان میں پایا؟ کس کنواری نے مسیح خداوند جیسی پوتر ہستی کو جنم دیا؟ کون ہے جو خداوند کی ماں کہلائی؟ صرف اور صرف مریم، مریم، مقدسہ مریم۔ یوں ہی خداوند نے فرمایا، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے فرمایا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تو وہ شاگرد اسی وقت اسے اپنے گھر لے گیا، اپنی ذمہ داری کو اس نے قبول کیا۔ ہمیں بھی والدین کے بچے ہوتے ہوئے اپنے والدین کی فکر کرنی چاہیے، اور جس طرح مسیح خداوند نے اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنی ماں کے لیے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، کرتا رہا، اور آخری وقت میں بھی اس نے اپنے پیارے شاگرد کے حوالے اپنی ماں کو یہ ذمہ داری دی۔ اس لیے ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ تیسرا کلمہ محبت کا، ذمہ داری کا اور سپردگی کا کلمہ ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔